देखें वैसे भी आज का जो टॉपिक है कुरान की ना मतलब नॉनसेंस ऑफ कुरान। अच्छा, इस बात को लेकर कुरान में आपको पचासों जगहों पर बल्कि सैकड़ों जगहों पर जो है ऐसी बातें मिलेंगी। मैंने उनमें से सिर्फ चंद दिया है क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है। मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। कुरान जो है उसको कहा गया कि ये मुबीन है, वादिह है, आसान है, मुफस्सल है और गैर मुबहम किताब, यानी इसकी खुली खुली साफ साफ बातें हैं। अब आप यह इस पर गौर कीजिए कि कुरान में साफ साफ बातों को कैसे पेश किया गया। वन्नाज़िआती गरक़ा वन्नाशिताती नश्ता वस्साबिहाती सबहा फस्साबिक़ाती सबक़ा फलमुदब्बिराती अमरा यौम तर्जुफुर राजिफह तत्बउहर रादिफह कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफह अबसारुहा खाशिअह यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन खासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। अच्छा, ये तो कुरान की आयतें हैं, ठीक है। अब कुरान की इन आयतों को कहा गया ये तो अल्लाह का कलाम है, खालिक़े कायनात का कलाम है। ये एक ऐसा कलाम है कि इस जैसा कलाम कोई बना नहीं सकता, इस जैसा कलाम बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता। पूरी दुनिया अगर एक हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया के जिन्नात भी अगर मिल ले तो ऐसा कलाम बना नहीं सकते। तो ये तो दावे हुए, ये तो कुरान को लेकर दावे किए गए। अब हम जो है ये इसके माना इसमें इन आयतों में क्या कहा गया, अब हम जरा उसकी तरफ जो है गौर करते हैं, उसको देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। अब आप देखिए इन आयतों में जो कुछ है ना, मैं उसको पढ़ रहा हूं। कसम है डूब कर खींच लेने वालियों की, कसम है यानी कसम सौगन जो कहते हैं ना, कसम है डूब कर खींच लेने वालियों की, कसम है खोल देने वालियों के खोल देने की, कसम है तैरने वालियों के तैरने की, बस आगे निकलने वालियों का आगे निकलना, बस इंतजाम करने वालियों के काम, उस रोज झटका देने वाली झटका देगी, उसके पीछे दूसरा झटका देने वाली का झटका, उस दिन दिलों को लरजाएगी, उसकी आंखें डरी हुई होंगी। वो लोग कहते हैं कि क्या हम पलटकर फिर गड्ढे में भेजे जाएंगे, क्या जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तब। उन्होंने कहा यह तो बड़े घाटे वाली वापसी होगी, बस वो तो बस एक चीख है, जिसके बाद सब मैदान में। क्या तेरे पास मूसा की बात आई है जब उसके रब ने उसे तुआ की मुकद्दस वादी में पुकारा। तो मुझे सुनने वालों जरा बताओ, आप लोगों के कुछ समझ आई इसमें क्या कहा गया, कुछ पल्ले पड़ा? ये वाकई कुरान की आयत थी सच वाला जी? ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं। अब आप देखिए कि इसमें कितनी बार कसम खाई गई है। कसम है डूब कर खींच लेने वालियों की, क्या मतलब है यार, क्या तुक है, क्या बोल हैं। अब चूंकि अरबी में ये अल्फाज हैं और अरबी में पढ़ने से सुनने वाले के कानों को अच्छा लगता है, क्योंकि अरबी जो है जब बोली जाती है तो सुनने वाले को लगता है कि यार यह कोई खास कोई जो है कोई खास जंतर मंतर जंतर गंतर बंतर है, सुनना उसको ऐसा लगता है अरे यार कुछ तो खास माना होंगे इसके। अच्छा, अब यह हो सकता है कि मैंने इन आयतों का जो तर्जुमा किया ना, जाहिर बात यह तर्जुमा मैंने किया है, मैं किसी और जगह से नहीं लिया, मैंने खुद किया है। अच्छा, ये तर्जुमा हो सकता हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों को खलेगा, वो कहेगा नहीं सच वाला नहीं जो है गलत तर्जुमा किया। मैं पूरी दुनिया के तमाम उलमा से ये चैलेंज करता हूं कि इन आयतों का
یعنی ہمارے مفسرین یا ہمارے مترجمین جو بھی ترجمہ کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ان آیات کے لفظوں میں اختلاف پایا گیا. کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مترجم یعنی متفقہ طور پر یعنی اس کے ترجمے کو لے کر کوئی کنسنسس نہیں پایا جاتا، کوئی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اس میں سراسر اختلاف ہے. والنازعات غرقا کیا مطلب ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. پھر فائنلی کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں علماء کا اختلاف ہے. پھر نیچے لکھ دیا جاتا کہ واللہ اعلم بالصواب، یعنی ان آیتوں کا جو ہے ریئل ترجمہ تو اللہ کو معلوم ہے. ارے یار جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر یہ اللہ یہ کتاب اتارا کیوں ہمارے لیے؟ مفسروں کو نہیں معلوم، مترجموں کو نہیں معلوم، علماء کو نہیں معلوم، فقہاء کو نہیں معلوم. یہ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، کہ اس کے ایگزیکٹ کیا معنی ہے؟ ہر ایک کا اس میں اختلاف پایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی فضول، اتنی خرافاتی باتیں اس میں، جو ایک آیت کا دوسرے آیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، اچھا اس میں ہر آیت میں قسم کھائی گئی ہے، ہر آیت میں قسم کھائی گئی ہے. یعنی یہ اس طرح کی آیتوں میں جو پہلے حرف واو آتا ہے یہ واو قسمیہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں دنیا کی ہر زبان میں ٹھیک ہے قسم کھانے کا رواج ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بس خیریت سے، دعا ہے تمہاری، کیا بولتے؟ جی 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 جی. ارے خواجہ معین، اچھا میں کنفیوز ہو گیا. اچھا میری آواز کلیئر ہے؟ جی یس سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا کی ہر زبان میں قسم کھانے کا رواج ہے. قسم کھاتے ہیں کچھ لوگ. کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، نارملی کہتے ہیں نا میری ماں کی قسم، یا میرے دیش کی قسم، خود بھی ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اس کے اگینسٹ میں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اسے اسی کلام میں اس کا جواب قسم بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا کہ اگر میں قسم کھاؤں تو مجھے اپنے قسم کا جواب بھی دینا ہے نا. مطلب میں قسم کھا رہا ہوں تو آخر کیوں کھا رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے نا. یعنی میں اپنے ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں اگر قسم کھا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر دوسری قسم کھا رہا ہوں، اس کے بعد تیسری قسم کھا رہا ہوں، اس کے بعد چوتھی، اس کے بعد پانچ قسمیں میں نے کھا لی، تو سننے والے سنیں گے یار قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہے لیکن یہ بولنا کیا چاہ رہا. تو ان آیتوں میں جو کچھ قسمیں کھا کر کہا گیا، اگر میں اس کا نچوڑ نکالوں تو وہ کیا ہوگا، میں جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. اس میں اتنی بار جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے اینڈ میں اس کا جو نچوڑ ہے وہ نچوڑ کیا ہے؟ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد میں یہ کہا گیا کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا؟ یہ کہنے کے لیے تم اتنی قسمیں کھا رہے ہو. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہو گئی جیسے میں کہوں میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری بیٹی کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے رشتہ داروں کی قسم، میرے محلے والوں کی قسم. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد جب میں قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہوں، سننے والے حیران ہیں، ارے آخری یہ بولنا کیا چاہ رہا بھائی، اتنی قسمیں کھا رہا ہے. تو اینڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا تم تک اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کتنی بڑی بات. یعنی اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد میں اینڈ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم تک اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں؟ ارے یار یہ کہنے کے لیے میں 5-6 قسمیں کھایا؟ سوچئے ذرا. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. اس کے بارے میں اتنا ڈنکا جو ہے بجایا جاتا ہے دنیا بھر میں. قرآن کی ریئلٹی یہ ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جو ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے. اچھا
قرآن کی ایک آیت ایک سورت بہت مشہور ہے، اس سورت کا نام ہے الکافرون، سورت الکافرون۔ کافرون کا مطلب ہے کفار، یعنی کفر کرنے والے، یہ پلورل فارم میں ہے۔ کافر کہتے ہیں ایک کفر کرنے والا، اور کافرون کا مطلب یہ اس کا پلورل ہو گیا، کئی سارے کفر کرنے والے۔ اچھا، اس سورت کا نام ہی کافرون ہے، کفر کرنے والے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے اس سورت میں کہ اس سورت کے الفاظ کیا ہیں، ذرا میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ غور کیجیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ دے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں جن کی عبادت تم کر رہے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے واسطے تمہارا دین، میرے واسطے میرا دین۔ ارے یار، یہ بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ 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 ریپیٹ۔ یہ سورت جو ہے، جب میں اپنے بچپن ہی میں پڑھتا تھا تو اس کے الفاظ پر جو ہے میں کئی بار غور کرتا تھا، حالانکہ میں بچہ تھا، ابھی میرا کوئی کریٹیکل مائنڈ نہیں تھا اس زمانے میں۔ جس وقت میں ان صورتوں کو جو ہے قرآن کو یاد کر رہا تھا، مجھے خود بھی جو ہے عجیب لگتا تھا، یار یہ ایک ہی بات کو جو ہے اعبدوا تعبدون اعبدوا ما تعبدون عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا اتنے بار۔ مجھے لگتا تھا وہ میرے بچپن میں ایک گراموفون ہوا کرتا تھا، عبداللہ صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک گراموفون ہوتا تھا وہ تو جو ہے ایچ ایم وی کا سمبل بھی تھا، وہ یہ ایچ ایم وی کا سمبل بھی تھا۔ تو وہ کہیں کسی یعنی جگہ کوئی مطلب مان لو گانے وانے یا پھر اور کوئی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں تو بڑے بڑے بھونگے لگائے جاتے اور نیچے جو ہے وہ ایک لڑکے کو بٹھا دیتے، وہ پن جو ہے وہ اس کو گھومتے رہتا، وہ پن وہاں رکھ دیتا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، وہ گھومتے گھومتے اس میں کچرا اٹک جاتا تو وہ پن آگے نہیں بڑھتی، تو وہ اسی بات کو، اسی ایک جو ہے گانے کے ایک دو شبد کو وہیں ریپیٹ کرتے رہتا۔ تو اب اگر مان لو لڑکا اگر وہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اس کا جو مالک رہتا ہے وہ ڈانٹتا رہے، جا کے دیکھ، اس کو صاف کر کے پھر سے لگا۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ اعبدوا تعبدوا تعبدوا عامدون عامدون تعبدون، یعنی عبادت کو فالتو میں جو ریپیٹ کیا گیا، یعنی سما خراشی کی حد تک کان جو ہے پک جاتے ہیں یہ فضولیات سن کر، کوئی کام کی بات۔ ارے بھائی، اسی کو جب آپ کہنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی دین، بات ختم، بات ختم ہو گئی۔ اسی بات کو ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ، کیا انداز ہے یار یہ؟ اچھا، اور ذرا آگے چلتے ہیں۔ سورہ المزمل کہا گیا، سورہ المزمل، مزمل کہتے ہیں کمبل اوڑھ کے چھپ کے بیٹھے رہنے والے کو۔ ایک آدمی کسی چیز سے ڈر گیا ہے اور وہ ڈر کے مارے کیا ہے، اپنے گھر کے کسی کونے میں جا کر کمبل اوڑھ کر جو ہے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے شخص کو مزمل کہتے ہیں۔ اور یہ نام، اس سورت کا نام بھی یہی ہے، مزمل۔ تو اب یہ اس میں کیا کہا گیا؟ اے مزمل، اے کملی اوڑھ کر رہنے والے، اے کملی اوڑھ کر رہنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تو رات میں اٹھ جا، رات میں کھڑا ہو جا۔ مان لی دیکھیں، اللہ میاں بول رہے ہیں مزمل کو، اے کملی اوڑھ کر رہنے والے۔ تو اس نے کہا کہ جی اللہ میاں، تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ قم اللیل، تو رات میں اٹھ جا، رات میں کھڑا ہو جا۔ تو اس نے کہا جی اللہ میاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ الا قلیلا، رات میں تو کھڑا ہو جا مگر تھوڑا سا۔
رات میں کھڑا ہو جا مگر تھوڑا سا. تو پھر مزمل کہہ رہا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ میاں، رات میں کھڑا ہو جاؤں مگر تھوڑا سا. نصفہ، اس رات کا آدھا. تو پھر مزمل کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے اللہ میاں، آدھی رات میں کھڑا ہوں گا. تو پھر اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اب انقص منہ قلیلا. پہلے تو انہوں نے کہا آدھی رات، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا کم، اس میں سے تھوڑا کم، اس میں سے تھوڑا سا جو ہے کم کر دے، اور اس میں سے تھوڑا کم کر دے. اوزد علیہ، یا تھوڑا اس سے بڑھا دے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بہت جلد تیرے اوپر یعنی بہت وزنی بات جو ہے ڈالنے والے ہیں. تو اب اندازہ لگاؤ کہ مزمل کو اللہ میاں آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کچھ سمجھ آیا؟ یعنی اتنی ساری بات کا جو ہے جو نچوڑ ہے، وہ نچوڑ کیا ہے؟ اللہ میاں مزمل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ رات پوری رات کھڑے ہو جاؤ، پھر فوری اسی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مگر تھوڑا سا، پھر فوری اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آدھا، یعنی مطلب رات کا آدھا، پھر فوری اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یا پھر تھوڑا سا کم کر لو، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تھوڑا زیادہ. بات ایسے کرتے ہیں کوئی؟ آپ ذرا غور کیجئے، اس انداز کی یا اس طرح کے الفاظ میں بات کرنے والے کو کوئی شخص کیا نام سے پکارے گا؟ سوچئے. آپ جو بھی نام آپ کے دماغ میں آئے گا اسی کو اللہ میاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، سورہ مریم بہت مشہور سورہ ہے، مریم کے نام سے. اس میں کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں پر جو ہے بہت سے لوگ یعنی غور نہیں کرتے. اس میں کیا کہا گیا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی، اس میں سے سب سے پہلی آیت اس میں کیا لکھا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اچھا، اس میں جو بھی الفاظ آئے ہیں اس کو اگر دیانتداری سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، بالکل سیدھے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ ہو کر، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی دھاندلی اور جو ہے ترجمے میں جو ہے جرم کیے کہ اگر ایز اٹ از جو ہے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس دن میں یعنی تمہارا اللہ متقیوں کو اس اللہ کے پاس لے جاؤں گا جو بڑا مہربان ہے. دیکھیں، میں بہت ناپ تول کر اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے اس ترجمے کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، کیونکہ آیت کے جو الفاظ ہیں میں نے ایز اٹ از جو ہے اس کو پیش کیا ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ نحشر یعنی جمع متکلم کا جو صیغہ ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک یہی اللہ ہے. یعنی اللہ جو ہے جمع کرے گا متقیوں کو، جمع کر کے کس کی طرف لے جائے گا؟ ایک وفد کی صورت میں رحمان کے پاس. گویا کہ اللہ کوئی اور ہے، رحمان کوئی اور ہے، دو الگ الگ ہیں، یہاں پر ایک نہیں ہے. اچھا، یہ مشکل کیوں پیش آئی قرآن کے لکھنے والے کو؟ اس لیے آئی کہ اس کے بعد والا جو آیت ہے، اس کے بعد والا جو جملہ یا پھر اس کے بعد والا جو شعر ہے، گویا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، یہ ان دونوں شعروں کو اس کا ردیف ملانے کے لیے، اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے اس نے الی الرحمن کہہ دیا، کیونکہ اس کے بعد والے شعر میں الی جہنم آیا ہے. وہ الی جہنم رائمنگ کے لیے کیا، رائمنگ کے لیے، یعنی وہ دونوں شعروں کے وزن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے ردیف کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے
الی الرحمن کا لفظ جو ہے یہاں پر لگا دیا، ایڈ کر دیا، حالانکہ الی الرحمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ یوم نحشر المتقین وفدا، الی الرحمن کیوں آیا ہے؟ گویا کہ الی الرحمن کہنے کا مطلب ہے کہ الرحمن کوئی اور ہے، یعنی ہم متقیوں کو جمع کریں گے اور لے جائیں گے ایک وفد کی صورت میں، کس کے پاس؟ رحمان کے پاس. تو سوال یہ ہے کہ جمع کرنے والے کون ہیں اور رحمان کون ہیں؟ اس کا جواب مجھے علماء دینا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں اس کا ریئل مطلب سچ والا کو بتائے. اچھا اب آگے چلیے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ انہوں نے مطلب قرآن کا لکھنے والا وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو مسیحی ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. تو اس پر اللہ میاں آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے ایسا کہا نا، وقالو، یعنی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ جن کو جو ہے مسیحی یا عیسائی کہا جاتا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. تو پھر اللہ میاں یہاں آگ بگولا ہو کر یہ کہہ رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت ہی جو ہے بہت خطرناک، بہت غلط بات تم لے آئے ہو. یہ اتنی غلط بات، یہ اتنی بری بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ دیکھیں آسمان اس بات سے پھٹ پڑے. یہ آسمان جو ہے کیا ہے؟ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تفطر کا شکار ہو جائیں. اور وتنشق الارض، اور جو ہے زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، یعنی جو آسمان جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ قرآن میں یہ باتیں لکھی جانے سے پہلے بھی عیسائی یا مسیحی لوگ یہی کہتے تھے کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے یا اللہ کا ایک بیٹا ہے. وہ تو اس سے پہلے بھی کہتے تھے. اور یہ آیتیں جس زمانے میں لکھی جا رہی تھیں اس وقت بھی وہ کہتے تھے، اور وہ لوگ آج تک کہہ رہے ہیں. مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے. تو اب سوال یہاں یہ ہے کیا ان کے اس عقیدے کی بنا پر، ان کے اس کہنے کی بنا پر، کیا آسمان آج تک ٹکڑے ٹکڑے ہوا؟ کیا زمین پھٹی؟ کیا جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے؟ اس کا جواب علماء کو چاہیے کہ وہ دیں. یہ میرا سوال ہے، یہ سچ والا کا علماء سے سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے، قرآن کی ایک سورت ہے جس کو سورت النبا کہتے ہیں، جس میں کہا گیا جھا صاحب کی، راگھو جھا کی صاحب کی، جی ہاں جی ہاں، وہ اس سورت کی پہلی آیتیں یہ ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، یہ بہت بڑی خبر کے بارے میں، یعنی وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. وہ جو ہے بہت بڑی بات کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، بہت جلد وہ جان جائیں گے ضرور. ثم کلا سیعلمون، پھر ضرور بالضرور وہ لوگ بہت جلد جان جائیں گے. ارے بھائی اتنی ساری آپ نے جو ہے تمہید باندھی، اتنی ساری باتیں کی، تو آخر وہ کون سی بات ہے اس میں بتاؤ تو. وہ یعنی خود ہی سوال کر رہے ہیں، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا، پانچواں. 5 آیتوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہو، اس کے بعد کم سے کم اپنے ہی سوال کا کوئی تو جواب دو نا. جواب دینے کے بدلے میں اب یہ شروع ہو گئے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. یہ کیا ہے بھائی؟
اوپر کی 5 آیتوں میں جو جس سوال کے بارے میں تم خود جو ہے اتنی اہمیت دے کر بات کر رہے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں کیلوں کی شکل میں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو پیر یعنی جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا نہیں کیا؟ کیا اب سوال یہ ہے کہ یہ ان باتوں کا اوپر والی جو ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ سے کوئی کنیکشن ہے؟ اگر میری ان باتوں کو اہل علم یا علماء سن رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سچ والا کے ان سوالوں کا جواب دیں. یعنی یہ بات بالکل ایسے کہی گئی کہ پہلے تو 5 آیتوں میں بہت بڑی خبر بتائی جا رہی ہے ایک تمہید باندھتے ہوئے، اس کے اینڈ میں کہا گیا کہ ایسے جیسے کہ کیا تم نے زراف کی لمبی گردن کو نہیں دیکھا؟ یہ کیا بات ہے یار؟ یعنی پہلے 5 آیتیں کہہ کر جو ہے میں اس میں ایک بہت یعنی خطرناک تمہید باندھ رہا ہوں، اس میں کوئی ایک بات خاص طور پر کہنے جا رہا ہوں، اس کے اینڈ میں آ کر میں یہ کہنے لگوں کہ کیا تم نے زراف کی لمبی گردن نہیں دیکھی؟ تو یہ کہنے کے لیے مجھے 5 آیتوں میں اتنی بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کو جو کچھ کہا گیا اصل میں 99% لوگ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے. دنیا کے مسلمانوں کی 99% لوگ قرآن کے بارے میں جو ہے ان کو کوئی علم نہیں. انہوں نے قرآن کی آیتوں پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی تدبر نہیں کیا. اگر تدبر کیا ہوتا تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچے جس نتیجے پر سچ والا پہنچا ہے. اب آپ دیکھیے ایک اور جو ہے سورت ہے قرآن کی جس کو سورت الحاقہ کہا گیا. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یعنی الحاقہ کا مطلب ہے کہ وہ خطرناک بات جو کہ واقعی حق ہے، وہ خطرناک بات جو کہ واقعی حق ہے. تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھئی وہ کون سی خطرناک بات ہے بھئی؟ تو چھٹتے ہی بجائے جواب دینے کے خود ہی پھر سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہے وہ سب سے خطرناک بات جو واقعی حق ہے؟ تو پوچھنے والا پریشان ہو گیا، ارے بھائی پھر بتائیے نا وہ آخر وہ کون سی بات ہے؟ تو پھر بولنے والا پھر کہہ رہا ہے وما ادراک ملحاقہ، ارے تو کیا جانے کہ وہ سب سے خطرناک بات جو کہ حق ہے وہ کیا جانے؟ تو کیا جانے؟ یہ سن کے آپ کی سورہ امریکہ پوری یاد آ جاتی پوری. ارے جی ہاں، ارے بھائی الحاقہ کہنے کے بعد آپ کم سے کم الحاقہ کے بارے میں کچھ تو بتاؤ نا. بجائے بتانے کے خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ الحاقہ کیا ہے. تو سننے والا پوچھ رہا ہے کہ الحاقہ اگر ہے کیا، تو بجائے اس کو دوسری بار جو ہے سوال کرنے کے جواب دینے کے بجائے تیسری بار بھی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا جانے کہ وہ الحاقہ کیا ہے. ارے بھائی نہیں جانتے بھائی، تم ہی اللہ میاں ہو، تم ہی بتاؤ. نہیں، اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے 4 آیت میں کہہ رہے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، عاد اور سمود نے القاریہ کو جھٹلایا. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ پہلے اللہ میاں نے الحاقہ 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 کہا، سننے والے کو پتا نہیں ہے کہ الحاقہ کیا ہے. اب یہاں اللہ میاں ایک اور نیا لفظ جڑ دے رہے ہیں، وہ ہے القاریہ، کہ عاد اور سمود نے القاریہ کو جھٹلایا. اب سننے والا پھر اور زیادہ پریشان، ارے بھائی اللہ میاں پہلے ہی آپ نے الحاقہ کو 3 بار دہرایا لیکن اس کے معنی نہیں بتائے ہمیں کہ الحاقہ کیا ہے. اب ایک اور نیا لفظ جو ہے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ القاریہ. بھی القاریہ کیا ہے؟ اب سننے والا پوچھ رہا ہے کہ اللہ میاں القاریہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کے جواب میں بجائے اس کا جواب دینے کے اللہ میاں کہہ رہے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور جو سمود ہیں وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ سے. اب اللہ میاں 5واں لفظ جڑ دے رہے ہیں کہ طاغیہ. اب پھر سننے والا پریشان، بھائی ہمیں الحاقہ نہیں معلوم، ہمیں الحاقہ نہیں معلوم، ہمیں الحاقہ نہیں معلوم، ہمیں القاریہ نہیں معلوم. ارے یار ان کا جواب دو. تو اللہ میاں 5واں لفظ جو ہے لے کے آتے ہیں طاغیہ.
ارے یہ طاغیہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کا جواب دینے کے بدلے میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد ہیں وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سرسر جو کہ عاتیہ ہے۔ اب سوال یہ ہے چھٹی بار کہ عاتیہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بتا رہے ہیں اللہ میاں۔ اللہ میاں نہ تو حاقہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، نہ قاریہ کے بارے میں، نہ طاغیہ کے بارے میں، نہ عاتیہ کے بارے میں۔ یہ ہے قرآن، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اسے کہا گیا ایسی کتاب کو، ایسی خرافاتی کتاب کو خالق کائنات سے جوڑ دیا گیا۔ اب سوچئے ذرا۔ اچھا ایک اور سورت ہے، اس سورت کا نام ہے المرسلات۔ المرسلات میں بھی جو ہے قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن بتایا کچھ نہیں گیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ کیا معنی ہے؟ اب یہ جتنے مفسرین ہیں، جتنے مترجمین ہیں، جس کو دیکھو اٹھاؤ اگڑم بگڑم معنی کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان الفاظ کے معنی، ہر کوئی اندھیرے میں تیر تکا چلا رہا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ان آیتوں کے معنی میں اختلاف پایا گیا۔ ارے یار پھر کون سی بات میں جو ہے اتفاق پایا گیا بھی؟ اختلاف تو ہر جگہ ہے، اتفاق کہاں ہے؟ اتفاق نہیں ہے، اتفاق رائے نہیں ہے، کوئی کنسنسس نہیں ہے، ہر معاملے میں اختلاف ہے۔ الٹیمیٹلی پھر کیا کہا گیا کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، بھئی اللہ ان آیتوں کے صحیح معنی کو اللہ جانتا ہے۔ اب بھئی اگر میں بھی اب جیسا اس میں جو آیا نا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، میں بھی یہ کہنے والقانتات قنتا والداسرات درسا والصائمات صوما والباقیات بقیا والتالیات تلیا والناریات نریا، کچھ بھی کہہ دوں، یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے میں اس کو سجانے اور رنگین بنانے کے لیے ترجمہ اور تفسیر کرنے والے بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے میں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ابھی ایسی اگڑم بگڑم آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کتابوں پہ کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ کیا حال ہے یار، کوئی معنی نہیں ہے انسان کے لیے، اس میں کوئی میسج نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، فضولیات خرافات بھری ہوئی ہیں، کوئی معنی، کوئی متعین معنی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو اپنے اپنے جو ہے الگ الگ ترجمے کرتا ہے۔ کیا ہے یار؟ اب اس کا ترجمہ صحیح ہے یا اس کا صحیح ہے یا اس کا صحیح ہے یا اس کا صحیح ہے، پتا کس کو بھی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، جس کو دیکھو۔ اچھا اب یہ ایک اور سورت ہے جس کو سورت شمس کہا گیا، شمس کہتے ہیں سورج کو، سن، ٹھیک ہے۔ یہ سورت جب آپ پڑھیں گے، یہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اس سورت کے ترجمہ کرنے والے جس ترجمے کو میں اٹھاتا ہوں سب کے سب نے ڈنڈی ماری ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ڈنڈی مارنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان آیتوں کے ان الفاظ کا ایز اٹ از اگر ترجمہ کیا جائے تو بات کچھ بھی نہیں جمتی۔ تو اب چونکہ بات جمانا ہے، کچھ نہ کچھ مطلب نکالنا ہے، اور قرآن کو بھی جو ہے اس پر پردے ڈالنا ہے، تو اس لیے جس ترجمہ کرنے والے کو دیکھو آپ، وہ مجرمانہ حد تک ڈنڈیاں مارتا ہے ان آیات کے جو ہے ترجمے میں۔ دیکھیں اس میں کیا کہا گیا، اس میں کتنی بار قسمیں کھائی گئی یار، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قسموں پہ قسمیں، قسموں پہ قسمیں کھائی گئی۔ اتنی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کو اگر واقعی ایک بات، ایک قسم سے بھی کام چل سکتا ہے نا۔ اللہ میاں دیکھیں والشمس وضحاہا، یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے، یعنی قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سارا ترجمہ، یہ الفاظ ہی غلط ہیں۔ اچھا یہ غلط سلط الفاظ کیوں جو ہے یہاں استعمال کیے گئے؟ صرف تک بندی کے لیے، قافیے کے لیے۔ اگر اس کے ریل جو ہے مطلب معنی جو کچھ معنی لیے جاتے ہیں تو ان الفاظ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ یہ آیت کے شروع کے جتنے بھی 4-5 جو ہے آیتیں ہیں نا، یہ سورت کے 4-5 آیتیں، ان ساروں کے ترجمے غلط ہیں۔ ایکچول جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ان آیات کے ساتھ میچ نہیں کرتا، کیونکہ آیات کو صرف
तुक बंदी के लिए अल्फाज जो है यहाँ जोड़े गए हैं, सिवाय तुक बंदी, सिवाय काफिये के इस सूरत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वशम कसम है सूरज की, कसम है उसके रोशनी की, कसम है चांद की और जब वो उसके पीछे आए, कसम है दिन की जब वो उसको रोशन करे, कसम है लाल रात की तो जब वो उस पर छा जाए, कसम है आसमान की, वमा बना जो कुछ उसने उसको बनाया, कसम है जमीन की, कसम है नफ्स की। अरे यार कितनी कसमें खाओगे यार, कितने कौन खा रहा है कसम? या अल्लाह मियां खा रहे हैं। कसम कौन? अल्लाह मियां वाला कसम खा ये रहे हैं। तो ह्यूमन लिमिटेशन है, ये ह्यूमन इंसान की जज्बात है कसम खाना। तो भाई हम भी तो यही कहते हैं खालिक ना, कायनात भी कसम खा रहा। यानी हम भी तो यही कह रहे हैं कि कुरान का एक एक कुरान की एक एक सूरत, एक एक आयत चीख चीख कर कह रही है कि ये इंसानी कलाम है, इंसानी जज्बात से लबरेज कलाम है। इसमें इंसान नहीं बल्कि इंसान से भी घटिया अंदाज से जो है सोच रखने वाले का कलाम है। मगर ऐसे कलाम को, ऐसी किताब को किसी खालिक कायनात से जोड़ दिया गया। सोचें, यानी मतलब यूं समझिए कि इंसानी सोच या इंसानी सोच की तारीख का सबसे घटिया तरीन काम यह हुआ कि ऐसी किताब को किसी खालिक कायनात से जोड़ दिया गया और यह अकीदा बनाया गया कि यह उसका कलाम है। मैं तो कभी कभी आग बगोला हो जाता हूं कि इस किताब को पढ़ता हूं, इस पर गौर करता हूं, और ऐसी किताब को खालिक कायनात से जब जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसी भोंडी किताब को खालिक कायनात से जोड़ना गोया कि खालिक कायनात की तौहीन है, उसकी ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी है। एक है सूरत अत-तकवीर। तकवीर का मतलब होता है लपेटना या फिर जो है धुंधला जाना। इज़ा शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज धुंधला जाएगा या लपेट लिया जाएगा। व इज़ा नुजूम कदरत, और जब तारे बिखर के गिर पड़ेंगे। और व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। और जब व इज़ल इशार उत्तिलत, 10 महीने की गाभन ऊंटनियां खुली छोड़ दी जाएंगी। अब आप जो है यूं पढ़ने और सुनने और इसको दोहराने में तो ये अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं। एक जमाना था कि मैं जब कुरान की जो कारी होते हैं, खास तौर पर शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, ये इजिप्ट के बहुत मशहूर कारी हैं, उनकी डीटो कॉपी करने की कोशिश करता था। मेरी उम्र शायद उस वक्त 12-13 साल थी, 13 साल। तो खास तौर पर इस सूरत की मैं एज इट इज कॉपी किया करता था, जैसा जिस अंदाज में वो पढ़ते, यानी एक सांस में वो शुरू किए 10 आयतें पढ़ते थे, तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं भी 10 आयतन तक पढ़ूं एक सांस में, लेकिन उतना नहीं हो सकता था। मेरी उम्र भी कम थी, सांस भी मेरी उतनी लंबी नहीं थी, तो कोशिश ये करता था कि जो है वो उन तक पहुंचे, लेकिन कभी 6, कभी 7, कभी 8 आयतों तक मैं एक सांस में पढ़ लेता था। जाहिर बात है वो उस वक्त में सिर्फ हाफिज था, मैं कुरान की आयतों पर गौर करने वाला नहीं था, और बहुत लंबे टाइम तक हम कभी इस पर गौर ही नहीं करते। जब गौर करने लगा तो मुझे लगा यार ये इसमें क्या बात कही जा रही है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि सूरज जब बेनूर, यानी इसका मतलब ये है कि सूरज की जो है जो तमाजत है, सूरज का जो है जो गर्मी है अगर खत्म हो जाए, तो आप सोचिए कि पूरे सोलर सिस्टम का क्या बनेगा। सोलर सिस्टम की जान असल में सूरज है, पूरी जान सूरज पर जो है निर्भर करती है। अब आप सोचिए कि सूरज में अगर गर्मी, उसकी जो है मतलब वो तमाजत अगर बाकी ना रहे, तो इस पूरे सोलर सिस्टम का क्या बनेगा। उसके बाद दूसरी आयत में क्या कहा जा रहा है कि जब तारे गिर पड़ेंगे। अरे यार, तारे कोई चमकियों के जो है धागे हैं जो गिर पड़ेंगे, छत में लगे हुए, छत में से गिर जाते ना। जब छत पे जो है किसी की कोई जो है बर्थडे पार्टी में होती है, तो जो ऊपर जो है आपको कोई चमक के चीज कुछ इस तरह के जो है ऊपर छत पे लगाते हैं ना, तो अल्लाह मियां असल में जिस कुएं के अंदर बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं,
تو اللہ میاں کے کنویں کے اندر سے ان کی ننگی آنکھوں سے تاروں کو جب وہ دیکھتے ہیں اللہ میاں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ تارے جو ہے جیسا کہ کالے جو ہے آسمان کے چھت پر وہ چمکیوں کی طرح جو ہے ٹکے ہوئے ہیں. تو اب اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ جب سورج، ہاں ایک طرح کی سجاوٹ کے لیے، قرآن میں یہ بات کئی جگہوں پر آئی بھی ہے، یعنی وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن کا لکھنے والا کنویں کے اندر، جس کنویں کے اندر بیٹھا ہے، اس کی اپنی سوچ پر ذرا آپ غور کیجئے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سورج جب بے نور ہو جائے گا، جب لپیٹ لیا جائے گا، اس کی ساری روشنی، اس کی ساری گرمی ختم ہو جائے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس کی امیجنیشن کریں کہ جو ہے اب کیا صورتحال ہوگی. اس کے بعد پھر یہ کہ جو ہے جب تارے بکھر کے ٹوٹ پڑیں گے اور پہاڑ جو ہے چلائے جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جب سورج اس طرح سے ہو جائے گا اور چاند جو ہے اور تارے بکھر جائیں گے، تو پہاڑ کا کیا وجود ہے بھئی؟ پہاڑ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ تاروں اور سورج کے سامنے زمین کے پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے. اچھا، اب اس کے اور آگے چلیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. تو اب کیا ہوگا؟ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی. ایسا پاسبل ہے؟ سوچئے ذرا. آپ ذرا ان آیتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیے. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ سورج جب بے نور ہو جائے گا اور تارے گر پڑیں گے تو زمین کا کیا بنے گا؟ تاروں کے سامنے اور سورج کے سامنے اور اس پورے سولار سسٹم کے سامنے ہماری اس زمین کی کیا اوقات ہے؟ اور زمین پر جو پہاڑ ہیں، خود پہاڑ کی حیثیت، پہاڑ کی اوقات اس پوری زمین کے سامنے کیا ہے؟ پہاڑ جب چلائے جائیں گے تو 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کیا زندہ رہ پائے گی بھلا؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ وہ کھلی چھوڑ دی جائے گی. اس کی فکر کیا ہے؟ تو چھوڑ دی جائیں گی، وہ بندھی ہوئی نہیں ہوں گی. مطلب اب اصل میں مسئلہ صرف یہی ہے نا کہ قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا ہے اور اس کا کنواں اس زمین کے جس کونے میں واقع ہے، وہ بیچارہ جب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سورج چھوٹا سا ہے، ایک گولے کی شکل میں. اب وہ کیا ہوگا؟ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور تارے تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہیں نا، وہ بھی گر جائیں گے چمکیوں کی طرح. اور یہ پہاڑ جو اس کو دکھ رہے ہیں ادھر ادھر، وہ پہاڑ جو ہے وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی وہ جو ہے کھلی چھوڑ دی جائے گی. اب اصل میں کنویں کے اندر رہنے والے اللہ میاں وہ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور تمام جنگلی جانور ایک جگہ جمع کیے جائیں گے. پاسبل ہے ایسا؟ پاسبل ہے؟ جب سورج جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے گر پڑیں گے، تو کیا اونٹنی کی کیا حیثیت ہے اور جنگلی جانوروں کی کیا حیثیت ہے؟ یار ان کو جمع کیا جائے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں سچ والا جی، یہ لکھنے والے کو گریوٹی ایک چیز ہوتی ہے اور گریوٹی کا کیا اثر ہے یہ تال میل بیلنس میں، وہ پتہ ہی نہیں اس کو. اس کو کیا یہ پتا ہے؟ نیچے آ جائے گا، کے وہ اندر اوپر رہتا چلا ہے. جائے گا. میں وہی تو کہنا کہ دیکھیں اللہ میاں جس کنویں کے اندر، اچھا ان کا کنواں بھی جو ہے زمین کے جس کونے میں ہے، اس کونے میں جو کنواں ہے اس کے اندر بیٹھ کر جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی اس کی نقشہ کشی جو ہے اللہ میاں کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ میاں، اور ایسی کتاب لکھنے والے کو اللہ میاں کہا گیا. یہ ہے اصل بات.